गुड इवनिंग। पौलुस रसूल का दूसरा ख़त है करंथस की कलीसिया के नाम, और आज हम उसका 12वां बाब और उसकी पहली 10 आयत पर गौर करेंगे। Paul's second epistle to the Corinthians, chapter 12, and we will be looking at the first 10 verses. खुदावंद के कलाम में लिखा है, मुझे फ़ख्र करना ज़रूर हुआ अगरचे मुफीद नहीं, बस जो रोया और मुकाशफे खुदावंद की तरफ से इनायत हुए उनका मैं ज़िक्र करता हूँ। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूँ, 14 बरस हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे ये मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बग़ैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और मैं ये भी जानता हूँ कि उस शख्स ने बदन समेत या बग़ैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। मैं ऐसे शख्स पर तो फ़ख्र करूँगा, लेकिन अपने आप पर सिवा अपनी कमज़ोरियों के फ़ख्र ना करूँगा। और अगर फ़ख्र करना चाहूँ भी तो बेवकूफ़ ना ठहरूँगा, इसलिए कि सच बोलूँगा, मगर तो भी बाज़ रहता हूँ ताकि कोई मुझे उससे ज़्यादा ना समझे जैसा मुझे देखता है या मुझसे सुनता है। और मुकाशफों की ज़्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊँ। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तिमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फ़ज़ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज़्ज़ती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोर आवर होता हूँ। Amen. What a powerful passage. It can easily give you goosebumps. क्या नचोड़ रख दिया पौलुस रसूल ने अपनी खिदमत का इन 10 आयात में, और हमें वो चीज़ें बता दी जो शायद और कहीं हमें नहीं मिलती पौलुस के बारे में। उसने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दिया जो शायद इससे पहले उसने किसी से नहीं किया था, और करंथस की कलीसिया के साथ वो पहली दफ़ा ये शेयर करने जा रहा था। और करंथस की कलीसिया के वसीले से आज हम भी इन आयात को पढ़ रहे हैं। और इसकी वजह ये थी कि करंथस की कलीसिया में झूठे रसूल और वो दगाबाज लोग आ गए थे जो उनको धोखा दे रहे थे। वो ये कहते थे कि हम यहूदिया से आए हैं, हमारे पास रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, हम इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं, हम पर तो खुदा अपने मुकाशफे ज़ाहिर करता है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है खुदा के साथ। और ये सारी बातें करके वो लोगों को गुमराह कर रहे थे और पौलुस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो ख़त तो बड़े अच्छे लिखता है, लेकिन जब वो सामने आता है तो बोल नहीं पाता, उसकी तकरीर में ज़रा भी ज़ोर नहीं है, और कोई अगर उसे मुकाबला करने खड़ा हो जाए तो वो चारों शाने चित हो जाता है। और उसके बारे में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की थी। और ये जो पिछले 10 बाब से लेकर अभी तक जो हम हिस्सा देख रहे हैं, इसमें पौलुस अपनी मिनिस्ट्री का, अपनी अपोस्टलशिप का, अपनी रिसालत का और ख़िदमत का दिफा कर रहा है। पॉल इज़ डिफेंडिंग हिज अपोस्टलशिप, ही इज़ डिफेंडिंग हिज मिनिस्ट्री। और बहुत सारी बातें उसने की। उसने कहा कि मैं तो मसीह की खातिर मैंने तो बहुत सारे दुख उठाए हैं, लेकिन मैं इनका ज़िक्र नहीं करना चाहता। वो कहता है मैं ब्रैग कर सकता हूँ, मैं शेखी मार सकता हूँ, मैं बड़ मार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता, क्योंकि ये सारी बातें मेरे नज़दीक बेवकूफ़ी हैं। लेकिन चूँकि
جن سے اس کا مقابلہ تھا وہ یہ سارا کچھ کر رہے تھے، اس لیے پولس نے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھا کہ اب مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس بے وقوفی میں شامل ہو لینے دو۔ 12واں باب بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی گہرا ہے، اسی لیے میں نے آج صرف اس کی 10 آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں کہ پولس کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ مجھے فخر کرنا ضرور ہوا اگرچہ مفید نہیں، پس جو رویا اور مکاشفے خداوند کی طرف سے عنایت ہوئے ان کا میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ رسولوں کا کام نہیں ہے، مسیح کے خادموں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹس کو لہراتے پھریں لوگوں کے سامنے۔ دے ڈو ناٹ نیڈ ٹو فلانٹ دیئر اچیومنٹس۔ خداوند کی طرف سے جو خدمت ان کو ملی ہے وہ اس کے بارے میں شیخی نہیں مار سکتے، نہ مارنی چاہیے۔ اور دیکھیں 10ویں باب سے لے کر یہاں پر ہم 12ویں باب میں آ گئے، اس کتنی دفعہ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مفید نہیں ہے، اٹس ناٹ بینیفیشل، بٹ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ بیکاز آئی ایم ان competition with such people who are already doing it. So he refrains himself from doing such things, yet یہاں پر وہ یہ کرتا ہے، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جو اس کے سینے میں دبی رہ جاتی اور اس کے ساتھ قبر میں اتر گئی ہوتی اگر اس نے کرنتھس کی کلیسیا کو یہ باتیں لکھ نہ دی ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں فخر کرنا ضرور ہے، اب کیا کروں، کرنا پڑ رہا ہے، بٹ یہ اچھا نہیں ہے، اٹس ناٹ بینیفیشل فار اینی ون۔ اب یہاں پر اگر ہم بٹوین دا لائنز تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے رسول جو کرنتھس کی کلیسیا میں آ گئے تھے وہ مکاشفوں کے بارے میں اور رویاؤں کے بارے میں بھی بہت ذکر کرتے تھے اور لوگوں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ دیکھیں جی مجھے خداوند نے کہا اور مجھے خداوند کی طرف سے یہ کلام ملا، ایسی باتیں پولس نے بھی کی پہلے خط میں کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس نے کہا یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو پہنچا دی، کہ جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی۔ تو جہاں وہ عشاء ربانی کی ترتیب لٹرجی ہمیں بتا رہا ہے وہاں وہ کہتا ہے یہ بات مجھے ڈائریکٹ خداوند سے ملی ہے، اور یہاں پر بھی وہ یہ ذکر کرتا ہے کہ مکاشفوں کی کثرت سے he was one person جسے کہ خداوند نے بہت سارے مکاشفہ جات دیے تھے، لیکن وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ پولس تو ویسے ہی ہے، وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، کمزور ہیں، بے وقوف ہیں، جسمانی ہے، ہم خداوند کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ ہیں۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آج انٹرنیٹ پر آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو بہت سارے رسول ملیں گے، اپوسلز جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، آپ کو بہت سارے پروفٹس ملیں گے، نبی ملیں گے، اور خادم تو بہت سارے ہیں، پریچرز تو بہت سارے ہیں، اور ان میں سے اکثر کہ جب آپ کلام سنیں گے وہ یہی آپ سے کہیں گے کہ مجھے یہ خداوند نے کہا ہے، یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، اور اس طرح سے وہ لوگوں کو امپریس کرتے ہیں۔ تو یہ کرنتھس کی کلیسیا میں ہو رہا تھا، اور یہ آج ہماری اس موجودہ دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے وسیلے سے یہ بات بہت عام ہو گئی ہے، اور لوگ بھی بڑی جلدی اس بات سے مرعوب ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس سے تو خداوند بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یسوع مسیح خدا کا کامل اور مکمل اور آخری اور حتمی مکاشفہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے بعد کسی اور مکاشفے کی ضرورت نہیں ہے۔ Jesus is the full, the final, the absolute revelation of God. We do not need any other revelation today. ہاں خدا اپنے لوگوں سے بات ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بات اس کلام سے ہوتی ہے۔
اور جو بات خدا کرے اور وہ اس کلام سے ثابت نہ ہو، آپ فوراً سمجھ لیں کہ یہ بات جھوٹی ہے اور جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹا خادم ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، خدا اپنے کلام میں سے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، لیکن لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، تھوڑی سی سنسنی، سینسیشنلزم پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں خداوند ہم سے ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، لوگ مرعوب ہو گئے ان باتوں سے، لیکن پولس کہتا ہے کہ اگر رویاؤں اور مکاشفوں میں بھی مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ میرا، تو پھر ٹھیک ہے، آ جائیں، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ میرے ساتھ خدا نے کیا کیا باتیں کی، کیا کیا مکاشفہ اس نے مجھے دیا، کیا کیا رویائیں مجھے ملیں، what kind of visions and what kind of revelations I have had from God۔ اور وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہمیں خداوند سے ملی۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو 14 سال پہلے یکایک تیسرے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کیا آدمی ہے یہ یار! جہاں کوڑوں کا ذکر آتا ہے، جہاں مار کھانے کا ذکر آتا ہے، جہاں سنسار ہونے کا ذکر آتا ہے، جہاں بھوک اور سردی برداشت کرنے کا ذکر آتا ہے، تب تو وہ کہتا ہے میں۔ لیکن جب آسمان پر اٹھائے جانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اٹھایا گیا تھا۔ کتنا حلیم ہے یہ شخص! یہ وہ خود ہے جو اٹھایا گیا، لیکن وہ اس بات میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا، اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ He does not want to brag about it, so he switches from the first person to the third person۔ I know of a man who was lifted into the third heaven۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ it was paradise، فردوس تھی وہ۔ بائبل مقدس 3 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے۔ پہلا آسمان، یہ جو نیلا گنبد ہم اپنے سر کے اوپر دیکھتے ہیں، فضا ہم جس کو کہتے ہیں، ایٹماسفیئر ہم جس کو کہتے ہیں، دس از دا فرسٹ ہیون۔ دا سیکنڈ از دا اسٹیلر ہیون، جس میں کہ اجرام فلکی ہیں، جس میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، گیلیکسیز ہیں اینڈ واٹ ناٹ۔ دیٹ از سپوز ٹو بی دا سیکنڈ ہیون۔ اور پھر تیسرا آسمان ہے جہاں پر خدا کا بسیرا ہے، the third heaven، the heaven of heavens۔ اور اس کو پولس رسول یہاں پر فردوس کہتا ہے، پیراڈائز کہتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، نیچرلی وہ اپنی طرف ہی اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے جو کہ who was lifted up into the very presence of God۔ وہ لوگ تو کہتے ہیں جی ہمیں مکاشفہ ملا، ہمیں رویا ملی، میں تو خدا کی حضوری میں اٹھایا گیا تھا۔ اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چلا کہ کیسے یہ ہوا، میں زمین پر تھا اور یکایک within no time I was in the third heaven۔ اب میں جسم کے ساتھ وہاں گیا، بغیر جسم کے گیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ I was awe-struck۔ He said, I don't know, yet I found myself to be in the third heaven۔ اور وہ کہتا ہے میں اس چیز پر یہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے بتانا پڑ گیا۔ اور کیوں نہیں بتانا چاہتا تھا میں ایسے شخص پر تو فخر کروں گا، لیکن اپنے آپ پر سوا اپنی کمزوریوں کے فخر نہ کروں گا۔ اور اگر فخر کرنا چاہوں بھی تو بے وقوف نہ ٹھہروں گا، اس لیے کہ سچ بولوں گا، مگر تو بھی باز رہتا ہوں تاکہ کوئی مجھے اس سے زیادہ نہ سمجھے جیسا مجھے دیکھتا ہے یا مجھ سے سنتا۔ I want to be a Paul that everyone knows of۔ میں کوئی سپر نیچرل چیز نہیں بننا چاہتا تمہارے سامنے کہ جی میں تو آسمان پر اٹھایا گیا تھا۔
اس نے کہا مجھے فخر ہے اپنی کمزوریوں پر، میں اپنی کمزوریوں میں جانا چاہتا ہوں، میں اسی طرح سے جانا چاہتا ہوں جیسا تم مجھے دیکھتے یا مجھ سے سنتے ہو۔ I am not a super apostle. I am just a servant of God. And if I have to brag, if I have to boast, I would rather boast in my weaknesses. پولس وہ اکیلا شخص نہیں ہے جو اٹھایا گیا۔ یوحنا ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں he was lifted up، وہ کہتا ہے میں اٹھا لیا گیا۔ And then he saw a lot of things which he described. لیکن پولس کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں پر ایسی باتیں سنی کہ جن کا کہنا روا نہیں ہے۔ ابھی آپ کا شعور، آپ کی سمجھ اس لیول تک نہیں پہنچی کہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں۔ مجھے وہ 3 رسول یاد آ گئے اس موقع پر، پطرس، یوحنا اور اس کا بھائی یعقوب۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ پہاڑ پر گئے ہیں دعا کرنے کی غرض سے، لیکن یکایک وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا، یکایک مسیح کی صورت ان کے دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی۔ خداوند یسوع مسیح کا جو ہیومینٹی کا پردہ تھا، بشریت کا پردہ تھا، وہ ہٹ گیا اور انہوں نے جلالی یسوع کو دیکھ لیا، اور نہ صرف یسوع کو دیکھا، انہوں نے موسیٰ کو دیکھا اور انہوں نے ایلیا کو دیکھا۔ A life-changing experience, a once in a life, no, not rather a lifetime, once in a million years kind of an experience. لیکن جب پہاڑ سے اتر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ Don't tell anybody، کسی کو نہیں بتانا۔ کتنی بڑی آزمائش ہوگی ان کے لیے، اتنا بڑا واقعہ دیکھا اور بتا نہیں سکتے۔ پولس کہتا ہے میں نے بھی جو کچھ دیکھ لیا، جو کچھ سن لیا، شاید منع کر دیا گیا تھا پولس کو کہ اس کا ذکر تو نے نہیں کرنا۔ So he had to sew his lips tight۔ میں نے آج تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی، اور جو کچھ میں نے دیکھا، اور اس کی طرف ہم آئیں گے تھوڑی دیر کے بعد، جو کچھ میں نے دیکھا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سو اگر مقابلہ کرنے کی بات ہے تو میں تو اس ایک بات سے کسی بھی خادم کو، کسی بھی رسول کو چت کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہوں گا۔ یہ بھی صرف اسی لیے بتا رہا ہوں کہ وہ تمہیں بہکا رہے ہیں مکاشفوں کا ذکر کر کے اور رویاؤں کا ذکر کر کے۔ And I don't want you to be deceived۔ مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارا ہاتھ مسیح کے ہاتھ میں دیا تھا۔ I engaged you to Christ Jesus۔ اور اب باپ ہونے کے ناطے میری یہ ذمہ داری ہے کہ جب تمہارا دلہا آئے، جب خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہو، تو تم اس کے سامنے پاک دامنی کی حالت میں پیش کیے جاؤ۔ اس لیے بتا رہا ہوں یہ سب کچھ۔ Now going on to verse 7۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ وہ کہتا ہے اتنے مکاشفہ جات مجھے حاصل ہیں۔ I have had so many revelations, so many visions. I was lifted up into the 3rd heaven۔ تو بڑا آسان تھا میرے لیے پھول جانا، بڑا آسان تھا میرے لیے شیخی مارنا، بڑا آسان تھا اپنی بڑائی کرنا، لیکن خدا نے اس کا ایسا انتظام کیا کہ اس نے میرے جسم میں ایک کانٹا چبھو دیا۔ There's a thorn in my flesh۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ چھوٹا سا کانٹا بھی اگر جسم کے کسی حصے میں چبھ جائے تو کتنی تکلیف دیتا ہے۔
اس کے بارے میں کئی آراء ہیں۔ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ پولس رسول کو کوئی جسمانی بیماری تھی، اور ایسی بیماری تھی جس میں اس کے بدن میں ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس شخص نے 195 کوڑے کھائے ہوں اپنے جسم پر، جس نے پتھر کھائے ہوں اپنے جسم پر، جس نے ہر قسم کی مار کھا لی ہو، اس کے جسم کے تو ہر حصے سے ٹیسیں اٹھتی ہوں گی۔ اس کے بارے میں بھی بہت سپیکولیشنز کی گئیں کہ یہ کون سی بیماری تھی، ایپیلیپسی سے لے کر میگرین اور پھر پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کے نام گنوا دیے گئے ہیں۔ لیکن اگر یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہوتا تو پولس ہمیں بتا دیتا کہ اس کو کیا بیماری تھی۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میرے جسم میں ایک کانٹا چبھو دیا گیا ہے جو شیطان کا قاصد ہے، لیکن اس مقصد کے لیے چبھویا گیا ہے تاکہ میں فخر سے پھول نہ جاؤں۔ لیکن چونکہ شیطان کا قاصد ہے اس لیے وہ مجھے کمزور کر دیتا ہے، یہ بیماری مجھے کمزور کر دیتی ہے، اور شاید میں اس طرح سے خدا کی خدمت نہیں کر پاتا جیسی مجھے کرنی چاہیے۔ It weakens me up۔ کچھ اور مفسرین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پولس اپنی کسی جسمانی بیماری کا ذکر نہیں کر رہا، چونکہ کانٹیکسٹ میں 10ویں باب سے جب ہم آ رہے ہیں سیاق و سباق کو اگر ہم دیکھیں تو جھوٹے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور جھوٹے رسول صرف کرنتھس کی کلیسیا میں نہیں تھے، گلتیا کی کلیسیا میں بھی تھے۔ اوروں کو بھی وہ خبردار کرتا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ وہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ پولس کے جسم میں جو کانٹا چبھویا گیا تھا، جس کو وہ کہتا بھی میسنجر آف سیٹن، شیطان کا قاصد ہے، وہ یہ جھوٹے رسول تھے جو اس کو دن رات چین نہیں لینے دیتے تھے۔ کیونکہ پچھلے باب میں پولس رسول نے کہا کہ میں نے سب کچھ سہا، میں نے سب کچھ سہا، میں نے کوڑے سہے، میں نے بینت سہے، میں نے سنساری سہی، میں نے بھوک سہی، میں نے پیاس سہی، میں پانی میں رہا، شپریکس میں رہا، سب کچھ تھا۔ لیکن اس سے بڑی ایک تکلیف ہے مجھے، پچھلے باب کے 28ویں آیت میں کہتا ہے اور باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیاؤں کی فکر مجھے ہر روز آن دباتی۔ تو اگر سیاق و سباق میں دیکھیں تو یہ جھوٹے رسول بھی ہو سکتے ہیں، اور پولس کا بہت زیادہ وقت ان کو ریفیوٹ کرنے میں گزرتا تھا۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کا قاصد ہے جو میری کمزوری کا باعث بنتا ہے، اور میں اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتا جس طرح سے مجھے کرنی چاہیے۔ اب یہ دونوں تفسیریں ہیں آپ کے سامنے، آپ کو جو بھی ان میں سے اچھی لگے وہ آپ چن لیجئے، یا دونوں کے ساتھ بھی آپ چل سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس بات میں۔ It can either be a physical ailment or a spiritual ailment۔ لیکن کیا ہے؟ Something is bothering Paul، اور وہ چیز اس کو تکلیف دے رہی ہے، ویسی ہی تکلیف دے رہی ہے کہ اگر جسم کے کسی حصے میں کانٹا چبھ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی بیماری ہو جس میں اس کے جسم میں درد ہوتا ہو کسی حصے میں، یا پھر وہ جھوٹے رسولوں کا یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ بٹ واٹ ایور دا کیس میں بھی، اس نے کہا میں نے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ خداوند کے سامنے اس کو رکھا۔ اب شاید پولس کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی، اور میرے ذہن میں تو واقعتاً آئی جب میں یہ آیات پڑھ رہا تھا، شاید پولس کے ذہن میں موسیٰ ہوگا۔ موسیٰ کو جب خدا نے کوہ سینا پر بلایا تھا تو لکھا ہے کہ وہ 40 دن 40 رات خداوند کی حضوری میں رہا بادلوں میں، اور جب واپس آیا تو اس کا چہرہ دمک رہا تھا، اور سوغات کے طور پر خدا نے اس کو وہ پتھر کی 2 لوحیں بھی دیں جن پر کہ اس کی شریعت اور یا 10 احکام کندہ تھے۔ جب نیچے آیا تو he met with the thorn in his flesh، غصے میں آ گیا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کا بھائی اور سارے لوگ جمع ہو کر سونے کے بچھڑوں کے ارد گرد عید منا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں،
مرد خدا کو غصہ آ گیا، اس نے وہی پتھر کی لوئیں جو خدا نے دی تھی چٹان پر پٹک دی۔ تو پولس کہتا ہے میں بھی اوپر گیا تیسرے آسمان پر، نیچے آیا تو یہاں حال ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ شیطان کا قاصد، یہ کانٹا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ہاں ہم گتسمنی باغ میں چلتے ہیں، وہ بھی پہاڑ کوہ زیتون پر تھا، وہاں پر بھی اپنی تسلیب سے ایک رات پہلے خداوند یسوع مسیح نے 3 بار خدا سے التماس کی کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ پہ سے ٹل جائے۔ پولس بھی اپنے مالک کی طرح 3 بار خدا سے درخواست کرتا ہے، التماس کرتا ہے کہ یہ تکلیف، یہ کانٹا میرے جسم سے نکال لیا جائے۔ لیکن وہاں بھی یسوع نے کہا تھا میری نہیں تیری مرضی پوری ہو۔ یہاں پر بھی شاید پولس نے یہی کہا ہوگا، وہ صرف ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ میں نے دعا کی کہ یہ جو بھی تکلیف ہے یہ نکل جائے، اگر یہ بیماری ہے تو میں شفا پا جاؤں، اگر یہ جھوٹے رسول ہیں تو ان کا کلا کما ہو جائے۔ لیکن مجھے جواب کیا ملا؟ یہ میری مرضی نہیں ہے، یہ میری مرضی نہیں ہے کہ اس کانٹے کو میں تیرے جسم میں سے نکال لوں۔ خدا نے جواب کیا دیا؟ مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا، تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اگین دس از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا سیونگ گریس آف گاڈ۔ یہ نجات دینے والا فضل نہیں، صرف فضل ہی سے ملتی ہے، یہ وہ نجات دینے والا فضل نہیں ہے۔ دس از دا سفیشینٹ گریس آف گاڈ۔ اس سے پہلے بھی پولس نے جہاں مقدونیہ کی کلیسیاؤں کے چندے کا ذکر کیا، اس نے کہا کہ ان پر خدا کا خاص فضل ہوا کہ انہوں نے اپنی غربت میں اپنی استعداد سے زیادہ دیا۔ That was the enabling grace of God۔ قابل کر دینے والی، لائق کر دینے والا فضل تھا خدا کا کہ مقدونیہ کے کلیسیاؤں نے اپنے مقدور سے زیادہ دیا۔ یہاں پر وہ کہہ رہا ہے to bear the hardships in life، خدا کی سفیشینٹ گریس ہمیں ملتی ہے، خدا کا کافی فضل ہمیں ملتا ہے۔ تو بہت دفعہ خدا ہماری زندگی سے تکلیفوں کو نکال نہیں دیتا، لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے وہ ہمیں اپنا کافی فضل دے دیتا۔ دس از اگین ناٹ دا سیونگ گریس، وہ تو سب کو حاصل ہے۔ یہ وہ فضل ہے جو ہمیں ہماری مصائب میں، ہماری تکلیفوں میں، ہماری پریشانیوں میں، ہماری بیماریوں میں ملتا ہے۔ And Paul is talking about this sufficient grace of God here۔ اس نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، because غور سے سننے والی بات ہے، because I do not want a strong Paul، I want a weak Paul۔ A strong Paul is of no use to me، I can use a weak Paul۔ گہری بات ہے۔ میں اس تکلیف کو نہیں ہٹاؤں گا، اس تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اپنا کافی فضل دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایک زوراور پولس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک کمزور پولس کی ضرورت ہے۔ واو، مائنڈ باگلنگ۔ پولس پہلے ہی کہہ چکا ہے اس خط میں، میں لائق نہیں ہوں، I'm not sufficient enough to serve the Lord۔
It is His sufficiency that is granted to me and that enables me. وہ کہتا ہے میں لائق نہیں ہوں، یہ خدا کی لیاقت ہے کہ میں اس کا خادم ہوں۔ مقصد کیا ہے؟ یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں تو جی بہت عالم فاضل بندہ ہوں، میں تو اتنا بڑا خادم ہوں، میں تو جب واز کرنے کھڑا ہوتا ہوں تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، اور میں یہ اور میں وہ، اور میں نے یوں خدمت کی اور میں نے کیا سے کیا کر دیا خدا کے لیے، تو پھر خدا کو اپنی قدرت دکھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ پھر وہ سب کچھ میں اپنے زور میں کر رہا ہوں گا، not in the might of God۔ خدا کی قدرت کب ظاہر ہوتی ہے؟ جب میں کمزور ہوتا ہوں، جب میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اے خداوند میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب میں اپنے آپ کو خداوند کے سامنے خالی کر دیتا ہوں، انڈیل دیتا ہوں، تو تب وہ مجھے استعمال کر سکتا ہے، تب وہ اپنی قدرت میرے وسیلے سے ظاہر کر سکتا ہے۔ بہت سارے خادم ہیں جو اپنے زور میں خدمت کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو خداوند کے زور میں چلتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے خالی کر دیا، کمزور۔ اس لیے وہ کہتا ہے اگر میں کسی چیز پر فخر کرنا چاہوں گا تو اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو پھر خدا کی قدرت مجھے زوراور بناتی ہے، پھر میں خدا کی قدرت سے سارے کام کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے مجھے کہتے ہیں نا کہ وہ کمزور ہے، بے وقوف ہے، لاچار ہے۔ ہاں میں کمزور ہوں، لیکن جب خدا مجھے قوت دیتا ہے تو پھر میں 5 دفعہ کوڑے کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہوں۔ میں اپنے بدن پر پتھر بھی برداشت کر لیتا ہوں اس قدرت سے جو میرا خدا مجھے دیتا ہے۔ ہاں پولس کمزور ہے۔ آج میں اور آپ ہم میں سے کتنے خادم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں بھی کمزور ہوں، میرا خدا اپنا زور مجھ میں سے ہو کر دکھاتا ہے۔ یاد رکھیے خدا کو وہ والا فریسی نہیں چاہیے جس نے ہیکل میں کھڑے ہو کر اپنا اشتہار دینا شروع کر دیا تھا، میری طرف دیکھ میں کون ہوں، میں تو احسان کر رہا ہوں تجھ پہ جو تیری ہیکل میں آ گیا، مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو نیکوکار، صوم و صلات کا پابند۔ پولس کہتا ہے ایسے خادموں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے زور میں کرتے رہیں کام جیسا بھی ہے، پھل لگے گا نہیں لگے گا، God doesn't care۔ خدا کو کمزور خادم، اور جو نہیں ہوتے خود کمزور پھر، اور جن کو خدا نے استعمال کرنا ہوتا ہے، ان کے بدن میں کانٹا چبھو دیتا ہے۔ وہ پترس نے 3 دفعہ، اس نے نہیں کیا، اسے لکھا ہے کروایا گیا، کانٹا چبھو دیا گیا پترس کے جسم میں۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا یسوع کے سامنے، تو پھر اس نے جا کر کہا اب میری بھیڑیں چرا، اپنے زور میں نہیں، میرے زور میں۔ تو عزیزو، خدا کو زوراور خادم نہیں چاہیے، خدا کو پولس جیسے اور پترس جیسے ٹوٹے ہوئے نا، وہ کہتا ہے خدا نے اپنا قیمتی خزانہ مٹی کے ان ٹوٹے ہوئے برتنوں میں رکھ دے۔ خدا کو ٹوٹے ہوئے برتن چاہیے، کمزور برتن چاہیے، اور اس لیے پولس کہتا ہے میں اپنی کمزوریوں پر فخر کروں گا۔ اور کیوں کروں گا؟ تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے، وہ مجھ میں سے ہو کر کام کر سکے۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔
جب میں اپنے آپ کو کمزور کر دیتا ہوں اور خداوند کی حضوری میں کمزور ہو جاتا ہوں تو پھر خدا کا زور مجھ میں سے ہو کر کام کرتا ہے، میں پھر زوراور ہو جاتا ہوں۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے پولس نے یہ سارا کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ یہ کمزوری، یہ تنگی، یہ احتیاج، یہ ستایا جانا اور پھر اس میں خوش رہنا، یہ کیسے برداشت کر لیا پولس نے؟ کوڑے 5 دفعہ کھا لیے، کیسے برداشت کر لیا؟ سنسار ہوا، جہاز ٹوٹنے کی آفت میں سے گزرا، بھوک سہی، ننگ سہا، پیاس سہی، یہ سب کچھ کیسے برداشت کر لیا؟ اور پھر نہ صرف برداشت کیا، وہ کہتا ہے یہ دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہے، اس لیے کہ جب وہ تیسرے آسمان پر گیا اس نے وہ جلال دیکھ لیا جو اس کو ملنے والا ہے۔ اس نے وہ جلال دیکھ لیا، اور رومیوں کے خط کے 8ویں باب میں وہ کہتا ہے اس زمانے کے دکھ درد اس جلال کے مقابل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جب بھی وہ ٹکٹکی پر باندھا جاتا ہوگا کوڑے کھانے کے لیے، اس کو جلال نظر آتا ہوگا، اوے ہو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سنسار ہو رہا ہے، وہ جلال نظر آ رہا ہے سامنے۔ استفنس پر جب پتھر برسائے جا رہے تھے اور اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں تو یسوع کو بادلوں میں کھڑے ہوئے دیکھا، جلالی یسوع کو، اور جب اس نے وہ جلال دیکھ لیا وہ ساری تکلیف اس کے بدن سے چلی گئی ہوگی۔ And that's what we call the eternal perspective۔ ابدیت کے نقطہ نظر سے جب ہم چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ اس دنیا کے مصائب، یہاں کی تکلیفیں، یہاں کا درد، دکھ، پین ہمیں پل بھر کی ذرا سی ہے نا مصیبت لگے تھا۔ پولس نے وہ جلال دیکھ لیا تھا، اس نے کہا nothing can compare to that۔ whatever affliction comes upon me is nothing in compared to the glory that I am going to get۔ مائنڈ باگلنگ، چکرا دینے والی آیات ہے یہ۔ خدا کو زوراور خادم نہیں چاہیے جو اپنے زور میں چلتے ہیں، خدا کو کمزور خادم چاہیے۔ خدا اپنے کمزور خادموں پر کو پھر اپنا مکاشفہ دیتا ہے، اپنی رویائیں دیتا ہے، اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر وہ خادم تکلیفیں سہتے ہیں، دکھ سہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ دکھ، یہ تکلیفیں اس جلال کے مقابلے میں ہیچ ہیں جو کہ ان کو ملنے والا۔ ٹیک ہوم میسج، خدا چاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو خالی کر دیں، اور یاد رکھیں نہیں کریں گے تو پھر ہمارے جسم میں بھی کوئی کانٹا چبو دیا جائے گا۔ اگر خدا کو ہماری ضرورت ہوئی پھر وہ کانٹا ہماری پھوک نکال دے گا، لیکن خدا کو کمزور خادم چاہیے جن کے وسیلے سے وہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے۔ خدا کو اس دنیا کے بڑے بڑے نام نہیں چاہیے، خدا کو اس دنیا کی بڑی بڑی منسٹریز نہیں چاہیے، خدا کو کمزور خادم چاہیے۔ اور پھر ان کمزور خادموں کے پاس خدا کا کافی فضل ہوگا۔ Sufficient grace of God will be bestowed upon the weaker servants of God۔ اور پھر وہ اس sufficient grace، اس کافی فضل کے وسیلے سے وہ ساری تکلیفوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ شاید ایک دفعہ میں پڑھنے سے یا سننے سے یہ باتیں اندر سنک نہیں ہوں گی، بار بار پڑھنا پڑے گا، بار بار سننا پڑے گا،
خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔